अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। और मैं हूं आपकी होस्ट फरीहा इम्तियाज़। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुदा पाक की हिफ्ज़ अमान में होंगे। आज मैं आपसे एक अजीब सी बात सुबह सुबह करने वाली हूं, वो ये कि आप मेरा प्रोग्राम रिपीट पे क्यों नहीं देखते। आप मेरा प्रोग्राम लाइव तो देखते हैं, रिपीट पे भी देखा करें। देखा, यह है ना एक अजीब सी शिकायत। हम लोगों को हमेशा बचपन से ही किसी ना किसी से शिकायत, कोई ना कोई शिकायत ज़रूर होती है। ये शिकायतों का सिलसिला शुरू हो जाता है हमारे बचपन से। बचपन में अगर हम बात करें कि हमें कॉमन शिकायत होती है तो वो अम्मी से, कि फ़लाँ जो बहन भाई है या फ़लाँ जो मेरी बड़ी बहन है या छोटा भाई है वो अम्मी का लाडला है, मुझसे वो प्यार नहीं करती। अगर आज अम्मी ने मेरा कमरा साफ़ कर दिया है तो ये चीज़ें कहाँ उठा के रख दी, वो मुझे मिल नहीं रही हैं। अगर अम्मी ने कहीं जाना है तो फ़लाँ को क्यों लेके जा रही हैं, मुझको क्यों नहीं लेके जा रहे। तो ये सिलसिला हमारा जो है बचपन से शुरू हो जाता है। जितना हमें अपनी माँ से प्यार होता है उतनी हमें उनसे शिकायत भी होती है। तो हम इन शिकायतों को, पोटले को अपने पास नहीं रखते। कभी कभी हम ये शिकायतें अपने वालिद से शेयर कर रहे होते हैं, कभी हम अपने आंटी से शेयर कर रहे होते हैं, कभी नानों से शेयर कर रहे होते हैं, कभी दादों से कि माँ जो है हमारे साथ ये करती है। उसके बाद हम जब स्कूल में जाते हैं तो हमें अपने टीचर्स से शिकायत होती है। हम अपने टीचर्स को, अपने क्लास फेलोज़ की शिकायत कर रहे होते हैं। जो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं हम उनसे दूसरे फ्रेंड्स की शिकायत कर रहे होते हैं। यानी कि ये जो सिलसिला है ये हमारा बचपन से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद कुछ आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग भी होंगे जो बचपन से, क्या जिस एज में भी वो चले जाए, उनकी ज़िंदगी शिकायतों से भरी हुई है। उनके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा भरी हुई है। यानी कि उनको सड़क पर चलने वाली गाड़ियों से भी प्रॉब्लम है, उनको गैस वालों से भी प्रॉब्लम है, उन्हें बिजली वालों से भी प्रॉब्लम है, पानी, हर चीज़ से। इवन के उन्हें गवर्नमेंट से प्रॉब्लम है, उन्हें अपने जो गवर्नमेंट का एक पूरा वो सेटअप चल रहा है उस सेटअप से उनको प्रॉब्लम है। इवन उनके अंदर पॉजिटिविटी की कोई चीज़ नहीं है। उनको बस शिकायतें करने की आदत है, शिकायत करनी है और हर चीज़ में उन्होंने शिकायत करनी है। कभी कभी आप लोग फिर उनसे चिढ़ने लगते हैं कि यार ये क्या, हर चीज़ इसके पास होने के बावजूद अगर इसके पास कोई टॉपिक है तो वो है सिर्फ शिकायत का। उन्हीं के बरक्स कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को भी पॉजिटिव वे में लेके जाते हैं। वो शिकायत बहुत कम करते हैं और फिर जब वो किसी की शिकायत करते हैं तो वो बड़ी जेन्युइन होती है। जेन्युइन होने के साथ साथ फिर आप लोग कहते हैं कि यार ये बंदे ने तो कभी आज तक किसी की शिकायत की नहीं, अगर की है तो इसमें यकीनन कोई ना कोई बात होगी। तो हर वक्त की जो शिकायतें हैं वो इंसान को लोगों की नज़रों में भी जो है गिरा देती हैं और इंसान, आप भी उनसे चिढ़ने लगते हैं कि यार इनके पास बैठे ना, ये शिकायतें स्टार्ट हो जानी है। एक लंबा चौड़ा जो एक लिस्ट है इनके पास शिकायतों की, स्टार्ट हो जानी है। तो आप कोशिश किया करें, जो अगर कोई शिकायत है भी तो आप उसको पॉजिटिव वे में लेके जाएं, उसको लोगों के सामने ना करें, खुद से ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जो आज हमारे साथ मेहमान मौजूद है हम उनसे भी पूछेंगे क्या उनके इर्द गिर्द भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हर वक्त शिकायत करते हैं, या वो खुद ऐसे हैं कि उन्हें हर चीज़ से, छोटी छोटी चीज़ों से भी प्रॉब्लम है। और आपने कमेंट सेशन में जाके भी हमें ज़रूर बताना है कि आप इनमें से कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ज़्यादा शिकायत करने वालों में या फिर ज़्यादा शिकायतें सुनने वालों में। तो सबसे पहले अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाती चलूँ। जो पहली मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद है उनका ताल्लुक एक ऐसे शोबे से है जो लोगों को इंसाफ फराहम करने में मदद देता है। हमारे साथ मौजूद है सरदार ज़फ़र इकबाल डोगर साहब और उनके साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अब्दुल माजिद भट्टू साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग शो में आए। सर, आप कैसे इस बात को रिलेट करते हैं कि शिकायतें हमारी ज़िंदगी में इस टाइम पीक पे चल रही हैं, जो यानी हमारे जो माहौल है या हमारी सोसाइटी में जो आजकल महंगाई है उसके हवाले से ले लें, आम जिंदगी के हवाले से ले लें, आप शिकायतें करते हैं या आपके इर्द गिर्द वो लोग ज़्यादा हैं जो शिकायतें बहुत करते हैं? आजकल जो कॉमन जो शिकायत है वो तो जो है ना, ये महंगाई की है। महंगाई की वजह से हर बंदा ही पिस रहा है, छोटे तबके वाला भी, तो मजदूर तबका तो बिल्कुल ही है। अब हम जैसे जो सरकारी मुलाजिम हैं वो भी महंगाई की वजह से काफ़ी पिसे हैं। ये शिकायत तो हमें गवर्नमेंट से है। ठीक है। और बाकी जो मतलब मुआशरे में जो इस वक्त मुझे जो शिकायत है वो ये है कि जब मतलब जो है कॉरपोरेशन वालों ने जो है अपने स्वीपर रखे हुए हैं, वो घर घर जाके आपके घर से जो है वो कूड़ा भी उठाते हैं, गलियों की सफाई भी करते हैं। अब हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि हम जो है वो कूड़ा बाहर गली में ना फेंकें, जब वो स्वीपर आए उसको दे दें। अब मैंने अक्सर देखा है कि रोड्स पे जब ये ग्रीन बेल्ट लगा हुआ है, ये हमारे मेट्रो वालों ने जो है ये ग्रीन बेल्ट लगाया हुआ है, इसके की जगह पे ऐसे जो है ना वो, बल्कि रात को मैं जब गुजरता हूँ तो घर वाले जो है ना वो बच्चे भी या बूढ़े भी, वो जाके वो होटलों वाले भी वो गंद जो है वो ग्रीन बेल्ट में फेंक देते हैं। उसकी वजह से ग्रीन बेल्ट का भी सत्यानाश हो रहा है और पोल्यूशन भी हो रही है। तो यही अगर वो अपने घरों में रखें, सुबह सुबह स्वीपर आते हैं, स्वीपर उठा के ले जाते हैं। अब हमारे घर में मतलब जो है ऐसे है, हाँ जिस दिन स्वीपर ना आए हम उसकी शिकायत लगा देते हैं कि आज भी स्वीपर नहीं। यानी कि जो शिकायतें हैं वो हमारी चल रही हैं, आप भी उसी लिस्ट में हैं जो शिकायतें कर रहे हैं। लेकिन वो पॉजिटिविटी में आ रही है ना। हाँ, पॉजिटिविटी ये नहीं हर चीज़ की शिकायत करनी है। ये तो देखें ना,
یہ تو مہنگائی بھی کامن ہے کامن ہے. اور یہ چیز بھی جو ہے یہ صفائی تو نصف ایمان ہے. لیکن مہنگائی بھی اگر ہم شکایتیں کنٹینیوسلی کریں گے تو مہنگائی ختم تو نہیں ہو جاتی. ہماری جو شکایتیں ہاں ان میں چینج ضرور آ سکتا ہے. کسی دن ہم بہت غصے میں شکایت کریں گے, کسی دن ہم نارمل کریں گے, یار مہنگائی تو ہے کیا کر سکتے ہیں. اب اس میں دیکھیں نا مہنگائی ہم لوگوں نے خود بھی کی ہوئی ہے. اب وہ میرا ایک دوست ہے, اس کی مطلب بچی کی شادی ہے, اب وہ بتا رہا ہو کہ جی وہ جو لہنگا ہے نا 1.5 لاکھ کا لہنگا جو ہے وہ خریدنا ہے. میں نے کہا بھائی 1.5 لاکھ کا کیوں خریدنا ہے؟ وہ تو بہت سستا خرید رہا ہے, 1.5 لاکھ کا تو نہیں ہے. یہ تو بہت لو پرائز میں وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ 1.5 لاکھ ہے. اگر وہ اس پہ بھی شکایت کر رہا ہے تو یہ اس کی کامن شکایت نہیں. میں اس شکایت ہے ضرورت کیا ہے؟ سر جی ضرورت ہے. اب وہ بچی بھی ہے, پھر وہ اب ساری زندگی شکایت کرے گی کہ میرے بابا نے جو ہے مجھے وہ والا لہنگا نہیں لے کے دیا جو میں نے بولا تھا. پھر عبدالواجد صاحب آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میں یہ کہوں گا کہ شکایت جو ہے نا وہ انسان نے ہی تو کرنی ہے, وہ بھی نہ کرے تو کون کرے. اتنی بڑی مخلوق اللہ نے بنائی, اتنے جہان بنائے, اس مخلوق میں ایک ہی مخلوق جو اشرف المخلوق ہے اس کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ نافرمانی بھی کر سکتا ہے, شکایت بھی کر سکتا ہے, شکوہ بھی کر سکتا ہے. اور باقی جتنے بھی ہیں چرند پرند ان کو یہ صلاحیت ہی نہیں دی. حالانکہ حوادث اور خطرات اور زندگی کی نشیب و فراز یہ تو ان پہ بھی آتے ہیں. کبھی آندھی آئی تو گھونسلہ اڑ گیا, کبھی پرندوں کے انڈے کسی اور مخلوق نے پی لیے. اس طرح کی نقصانات ان کو بھی پہنچتے ہیں, لیکن ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ شکایت کر سکے. شکایت کی صلاحیت تو اللہ نے انسان کو دی ہے, وہ بھی نہ کرے. ہاں اس کا ایک حل بھی بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ شکایت کم کرے. تو اللہ نے کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, کہ اگر تم ہر حال میں شکر کرو گے, یہ اپنی نعمتوں پہ شکر کرو گے تو میں اور کر دوں گا. پھر ایک جگہ پہ اللہ نے یہ فرمایا نعمت ربک فحدث, کہ اللہ کی نعمتوں کو بیان کیا کرو, شکر کیا کرو تاکہ میں زیادہ دوں. تو یہ ایک شکایت کم کرنے کا اللہ رب العزت نے تھوڑا سا دیا انسان کو کہ یوں کرو گے تو آپ کی شکایتیں کم آ جائیں گی. باقی جو فطرت ہوتی ہے نا, جو ودیت رکھا ہے اللہ نے انسان کی فطرت میں جو چیز رکھی ہے, وہ تو ظاہر ہے کہ وہ دوسرے کو دیکھ کے بعض اوقات حسد کرے گا. اگرچہ وہ حسد اچھا بھی ہوتا ہے بعض اوقات, جیسے نیکیوں میں کہ میں یہ کہوں کہ فلاں بڑا نیک ہے تو میں نے اس سے زیادہ بننا ہے, فلاں تہجد پڑھتا ہے میں نے بھی پڑھنی ہے, فلاں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. تو یہ جو حسد کے یا ایک دوسرے سے جیت جانے کے اچھے طریقے بھی ہیں, مثبت پہلو بھی ہیں. شکایات میں بھی دوسرے لفظوں میں یوں کہوں گا کہ اگر ہم نے شکایات بھی کرنی ہے تو اس پہ سے کوئی مثبت پہلو ڈھونڈ لیں. وہ کرسی پہ ایک آدمی بیٹھا تھا نا, اس کو نیند آ رہی تھی, شدید گہری نیند میں تھا, تو اس کے پاس ایک اچھا آدمی گزرا تو وہ کہنے لگا کہ یہ بڑا نیک آدمی ہے کہ رات ساری عبادت کرتا ہے, اب یہ سویا پڑا ہے. اور دوسرا گزرا تو کہنے لگا یہ بڑا کو بدماش آدمی, رات بدماشیاں کرتا ہے اور اب سویا پڑا ہے. تو مثبت ذہن والے نے مثبت فیصلہ کیا, منفی والے نے منفی فیصلہ کیا. ہمارے ساتھ یہ کسی ایج میں ختم نہیں ہوتی ہماری شکایتیں. جب اگر ہم اپنے بزرگوں کو دیکھیں نا تو وہ جس ایج میں چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر ان کی شکایتیں بڑی معصومانہ ہو جاتی ہیں. ہمیں تو وہ بہت لگ رہی ہوتی ہیں. چاہے ایک آپ چھوٹی سی مثال لے لیں کہ میری دوائیاں ختم ہو گئی ہیں وہ لانی ہے, اب ان کو یہ ایک شکایت لگ رہی ہوتی ہے جبکہ وہ بہت چھوٹی سی بات ہوتی. تو یہ سلسلہ جو ہے بچپن سے لے کے میرا خیال ہے اس عمر میں جا کے شکایات بڑھتی ہیں, کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بڑھاپے میں جا کے 2 چیزوں کی ہرس بڑھ جاتی ہے. ایک تو زندگی کی ہرس بڑھتی ہے کہ میں اور جیوں, میں اور جیوں. دوسرا دولت کی ہرس بڑھتی ہے کہ میرے پاس بڑی مڈی ہو. تو یہ شکایات کا تعلق جو ہے ہی دولت اور عمر کے ساتھ متعلق ہے, تو اس عمر میں تو اور شکایتیں بڑھ جاتی ہیں. اور نفسیاتی طور پہ بیٹھے بیٹھے وہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہمیں کھانا لیٹ دیا گیا ہے, یا شاید ہماری دوائیاں ٹائم پہ نہیں آئیں, ہمیں آرام کے لیے یہ نہیں کہا گیا. وہ چھوٹی چھوٹی چیز کو کیونکہ مصروفیت ان کی ذہنی طور پہ کم ہو جاتی ہے تو وہ یہی چیز دیکھتے رہتے ہیں کہ گھر میں ہمیں کتنی اہمیت دی جا رہی ہے. اس لیے تو کہتے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ اہمیت دو. والدین اس عمر میں وہ دوبارہ بچپن میں چلے گئے ہیں, بڑھاپا بھی ہے ان کے اوپر, اور کچھ ان کا مائنڈ جو ہے واپس وہاں چلا جاتا ہے کہ ہم نے اگر اتنا اسٹرگل کر کے تمہیں پالا, تمہیں یہ کیا, آج ہم جب اس چیز کی ریکوائرمنٹ کر رہے ہیں تو ہمیں لیٹ کیوں مل رہی ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب آدمی مصروف رہتا ہے, ہم مصروف بیٹھے ہیں اس وقت, ہمیں کوئی سوچ نہیں آئے گی. جب تنہا بیٹھیں گے تو سوچیں آئیں گی. تو وہ اس عمر میں جا کے ان کی مصروفیت کم ہو جاتی ہے, بیٹھنا ہے, آرام کرنا ہے. تو
उस वक्त उनकी वो पिछली सारी फिल्म चल पड़ती है, पिछली सारी स्टोरी चल पड़ती है, true, तो वो बचपन में चले जाते हैं, ऐसे ही है। इसीलिए वो बचपन में चले जाते हैं कि वो फारग बैठे हैं। तो उसका भी हल बताया है, उसका अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि अगर आप फारग बैठे हो तो अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर दो, बिल्कुल। तो फिर आपको ऐसे ख्यालात और ऐसी शिकायत में कमी आएगी। लेकिन इसको आप जो टॉपिक आपने चुना है ना, पता नहीं सारी रात इसी पे सोचा होगा आपने और इस पे तहकीक की होगी, ये बड़ा ज़बरदस्त चुना। ये नेल नहीं हो सकता, ये नेल नहीं हो सकता, इंसान की फितरत में मौजूद। इसको कम किया जा सकता है बिल्कुल ऐसे ही है, हाँ। कोशिशों से या सब्र से या तहम्मुल से, इसको कम तो किया जा सकता है। अगर ये कहें आप कि ये नील हो जाए, नील नहीं होता, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को हमें छोटी छोटी शिकायतें करके ना खुद स्ट्रेस में आना चाहिए, ना साथ वालों को करना चाहिए, उसको पॉजिटिव वे में लेके जाना चाहिए हमें, ताकि आपसे शेयर कर दी अगर किसी ने शिकायत, अब जैसे इन्होंने ज़फ़र साहब ने मुझसे की है कि वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से इनको शिकायत, अब वो मैं उसको ख़त्म नहीं कर सकती, ठीक है, सुन ली है मैंने, चले हम अपने चैनल के तवज्जो से कहेंगे कि लोगों से अपील भी कर देंगे कि आप इसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा ध्यान दें। लेकिन ये है कि छोटी छोटी चीज़ें अगर हम बार बार वो रिपीट करेंगे ना, तो मैं भी चिढ़ने लगूंगी, आप भी चिढ़ने लगेंगे। ये चीज़ें कि अपनी ज़िंदगी से शिकायतों को जो इतनी बड़ी पोटली है ना, उसको निकालें और उसको पॉजिटिव वे में थोड़ा सा देखना शुरू करें। अच्छा ज़फ़र साहब, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं लोगों को, अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में, और आप इस फील्ड में कब से हैं और कैसे आए? जी, मैंने जो है ग्रेजुएशन किया हुआ है, और उसके बाद सन 2001 में महकमा पुलिस को ज्वाइन किया, तो बस तरक्की के मनाजिल तय करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। CTD में भी रहा हूँ, अब CTD से वापस जो है वो मुल्तान पुलिस में आ गया हूँ। तो बस मतलब जो है उतार चढ़ाव महकमे के देखते रहते हैं। तो अब इंशाल्लाह जो है लोगों को, तो वाकई जैसे आपने शिकायतों की बात की है, तो महकमा पुलिस से तो लोगों को बहुत शिकायत बहुत है, ज़्यादा, लेकिन वही बात कि उसको ओवरकम करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी ज़ात तक मुझसे जो है, मैं किसी का अगर मतलब मुझसे किसी को काम हो तो मुझसे शिकायत ना करे, बल्कि वो मेरा मतलब जो है ना हौसला बढ़ाए और मेरी तारीफ़ ही करे। ज़बरदस्त। किस किस्म की शिकायतें लोगों को जो आपको सुनने में या देखने में ज़्यादा मिलती है? सबसे तो बड़ी शिकायत जो है ना, ये है कि क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा। क्राइम कंट्रोल करने के लिए जो है वो सबसे बुनियादी जो हमारा है वो है थाना। थानों में जो है वो नफरी की कमी की शिकायत हमें है, नफरी कम है, क्राइम ज़्यादा है। तो ऑफिसर्स को भी हम कहते हैं, और अब माशाल्लाह जो है जो हमारे IG साहब हैं, इन्होंने जो है वो बड़ी प्रमोशंस जो है वो की हैं, उसकी वजह से थानों में स्ट्रेंथ भी बढ़ी है। और मतलब पहले एक जो है ऑफिसर, उसके पास जो है 100 मिसलें होती थी, तफ्तीश जो है 100 मिसलों की होती थी। अब वो डिवाइड हुई हैं, अब एक थाने में मतलब जो है ज़्यादा तफ्तीशी आए हैं, तो इंशाल्लाह जो है क्राइम भी कंट्रोल होगा, तो आवाम की शिकायत कम होगी क्राइम के हवाले से। ज़फ़र साहब, आपका अपना दिलचस्पी थी इधर इस शोबे में आने की, या फैमिली में से कोई और था? फैमिली में मेरे मतलब जो है बड़े भाई भी जो हैं वो इंस्पेक्टर रिटायर्ड हैं, मेरे जो हैं सुसर मामू भी हैं, मेरे सुसर भी लगते हैं, वो भी जो है इंस्पेक्टर रिटायर्ड हैं। बाकी भी मेरे कज़न जो हैं वो पुलिस में हैं, बल्कि मेरे नाना जो हैं वो इंडिया में जो है वो सब इंस्पेक्टर थे, SHO लगते थे वहाँ। अच्छा, सही। तो बस यानी कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड जो है वो पुलिस से वाबस्ता है। अच्छा सर, कि अमन व अमान कायम रखने में मुल्क का पुलिस के कितना किरदार है? अमन व अमान में पुलिस का ही तो मेन किरदार है। तो फिर उसके बावजूद अब जैसे पुलिस अपना मतलब जो है वो 100% दे रही है, 100% ना कहें, चले 90% कह लें, 10% का मार्जिन भी रख लेते, उसके बावजूद भी जैसे लोग हैं उनकी शिकायत भी बजा है कि क्राइम कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा। और अगर जहां हो भी जाता है तो वहां पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पुलिस की वजह से उनकी कह लें आप नेगेटिविटी की वजह से, या कुछ चीज़ें रह जाती हैं जो आवाम को दोबारा से उनके दिल को हर्ट करती हैं कि ये पुलिस का इसमें ज़रूर कोई ना कोई हाथ होगा। ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें ये है कि जैसे अपना ये हमारे पुलिस ऑफिसर जो हैं, अच्छे बुरे तो हर जगह होते हैं, तो जो बुराई है ना उसको ज़्यादा उछाला जाता है, ठीक है, जबकि हमारे जो हैं जो अच्छे ऑफिसर्स हैं, मतलब अब पिछले दिनों में वो एक गैंग पकड़ा था मुमताज़ाबाद पुलिस वालों ने, वो जो कट्टा था वो उसने 5 मर्डर जो है हफ्ते में कर दिए थे। ठीक है, 5 मर्डर हफ्ते में की थी। पुलिस ने जो है उसको फौरी तौर पर जो है वो ट्रेस किया, टेक्निकल बुनियादों पर गिरफ़्तार किया। ठीक है, गिरफ़्तार करने के बाद जो है अब मतलब जो है वो पाबंद सलासल है।
ایسے ہی مطلب اور بھی کئی ایسے اس میں کتنے چانسز ہے کہ اس کو جو ہے سزا مل جائے گی اور کتنے چانسز ہے کہ پولیس وہ تو بچ کے پولیس تو نکل اپنی جائے گا؟ طرف سے جو ہے وہ اپنی جو ہے پروسیکیوشن وہ تو اپنی تیاری مکمل کر کے بھیج دیتی ہے. ٹھیک ہے، آگے پھر عدالتوں کا کام ہے نا سزا دینا. یعنی کہ پولیس کا کام یہاں تک ختم ہو جاتا ہے، اس کو پکڑ لیا، ٹریس پکڑ کر لیا اس کے اس کا پورا کیس سارے بنا کے ثبوت جو ہر ہے چیز، آگے بھیج دیا. ہاں اس کی پیروی جو ہے وہ اگر اچھی طریقے سے کی جائے گی تو سزا بھی انشاءاللہ ملے گی اور ملتی ہے سزا. ٹھیک ہو گیا. اچھا عبدالمجید صاحب، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے جو یہ جیسے ظفر صاحب نے بات کی ہے کرائم بڑھ رہے ہیں، پولیس اپنا کردار ادا کر رہی ہے، تو یہ کیوں کم نہیں ہو رہے جبکہ ہم ایک مسلم کمیونٹی ہیں، مسلمان ہیں، تو اس میں کمی آنے کے بجائے نا ہم مزید اس طرف جا رہے ہیں، اپنی بربادی کی طرف، تباہی کی طرف جو ہے ہم جا رہے ہیں. پولیس کا جو کام جیسے سردار ظفر اقبال ڈوگر صاحب بتا رہے ہیں، وہ تو جب وہ مجرم بن گیا اس کو پکڑنا ہے نا. وہ مجرم بنا کیوں؟ یہی چیز. وہ مجرم بننے میں گھر ماں کی گود سے لے کر استاد کی درسگاہ تک سب کا جو کردار ہے وہ اس میں شامل ہوگا. اگر گھر میں ایک بچہ ہے کم عمری میں وہ کوئی چیز چوری کر کے لاتا ہے تو ماں کو پتہ ہوتا ہے ایسے ہی کہ یہ چیز ہماری نہیں ہے، باہر سے لایا. وہاں پہ جب وہ چشم پوشی کرے گی تو وہ پہلا قدم ہوگا بچے کو حوصلہ دینے کا کہ بھی ٹھیک ہے. وہ فوراً ڈانٹے اس کو اور پوچھے کہاں سے لایا، کیوں لایا، وہاں واپس کرے اور پہلی جو تربیت گاہ ہے اس کا وہ حق ادا کرے، اپنے بچے کی تربیت کرے. پھر بچہ جب سیکھتا ہے ارد گرد کے ماحول سے، اگر بچے کی ماں کا کردار ٹھیک ہے، نماز پڑھتی ہے، نیک ہے، اس کے باپ کا کردار ٹھیک ہے تو اس کا بھی ٹھیک ہوگا. اگر باپ کے گفتگو میں گالی ہے تو بچہ بھی گالی دے گا. اگر باپ گھر میں نشہ کرتا ہے تو بچہ بھی اسی لائن پہ چلے گا. اگر باپ کو جرم کر کے آتا ہے تو بچوں کو سکھانے کے لیے اپنا مذہبی ورثہ، اپنا معاشرتی ورثہ اور اپنے تمام تہذیب و تمدن کا ورثہ منتقل کرنا بچوں تک وہ بڑوں کا کام ہے. وہ دو، ایک استاد روحانی استاد ہوتا ہے، ایک جسمانی حقیقی والد ہوتا ہے، ایک روحانی والد ہوتا ہے یعنی استاد. تو یہ دونوں والدین کا کام ہے جب وہ درسگاہ میں آئے، کلاس روم میں آئے تو استاد اپنا کردار پیش کرے. اگر گفتار سے استاد جتنا مرضی پڑھا لے اپنا کردار اچھا نہیں ہوگا تو بچہ اچھا نہیں بنے گا. والدین زبان سے جتنا مرضی کہتے رہیں بچے تو نماز پڑھ، بچے تو یہ نہ کر، وہ نہ کر، صبح باپ سویا پڑا اور باپ بچے کو کہتا رہے اٹھ کے نماز پڑھ، وہ پڑھے گا. ماں سوئی پڑی ہے اور بچے کو تو کردار پیش کرنا ہوگا. درسگاہ میں استاد کو کردار پیش کرنا ہوگا اور گھر میں والدین کو کردار پیش کرنا ہوگا اور معاشرے میں سب بڑوں کو کردار پیش کرنا ہوگا کہ وہ بچے اس سے دیکھ کے سیکھیں، اس سے سن کے سیکھیں. بچے اپنے خواص خمسہ جو حواس خمسہ جو ہیں اس کو بھرپور استعمال کر رہے ہوتے ہیں. بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے، بچہ سن رہا ہوتا ہے، بچہ چکھ رہا ہوتا ہے، ساری حواس. تو یہ نسل جو بنتی ہے آگے، جو قوم بنتی ہے، قوموں کو بنانے میں بڑوں کا حق ہوتا ہے. تو ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ فلاں مجرم ہے اس کو پولیس نے نہیں پکڑا، فلاں وہ نشے پہ لگا ہوا ہے پولیس نہیں روکتی، فلاں اڈا نشے کا چل رہا ہے پولیس، جیسے آپ نے شکایات، ہمیں قدم قدم پہ شکایات تو ہیں، لیکن اس جو جوئے کھانے کے اڈے میں بیٹھ کون رہا ہے جا کے؟ وہ پولیس نے بٹھائے، وہ میرا بچہ بیٹھ رہا ہے، وہ آپ کا بچہ بیٹھ رہا ہے، کسی اور کا بچہ بیٹھ رہا ہے. اور اسی طرح کسی غلط جگہ پہ کون بیٹھ رہا ہے؟ کو باہر سے لوگ آئے ہوئے. تو جب ہم من حیث القوم ایک ایک بچے کی تربیت ہم کریں گے کلاس میں، گھر میں، جہاں بچے دیکھیں گے، ہاں ٹھیک ہے اس میں کچھ خرابیاں اب آئی بھی ہیں. پہلے یہ دور تھا کہ کوئی بچہ شرارت کر رہا ہے نا، کسی بڑے نے دیکھ کے اسے تھپڑ مار دیا، خبردار یہ نہ کر. تو کبھی بھی اس بچے کے والدین نے یا اہل محلہ نے جا کے یہ نہیں کہنا کہ تو نے بچے کے تھپڑ کیوں مارا، شاباش بھی. آج کسی بچے کو ڈانٹ کے دیکھ لو، شام کو اس کے والدین، اس کے بھائی سب آ کے کہیں گے تو کون ہوتا ہے. آپ نے تو یہ محلے کی بات کی، فیملی ممبر بھی نہیں کوئی ڈانٹ سکتا. یہی شکایت ہے کہ کیوں ڈانٹا بھائی، کچھ کر رہا تھا کرنے دیتے، کر ہی نہیں سکتا. پہلے بات تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں. میرا بیٹا ہی نظر آتا ہے، باقی تو نظر نہیں آتا. زبردست ٹاپک چنا، ہمارا قدم قدم پہ شکایتیں ہیں، ہماری شکایتیں ہیں قدم قدم پہ شکایتیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ میں اپنے بچے کو، دوسرے کی ہر چیز نظر آتی ہے، اپنا بچہ اچھا نظر آتا ہے، اپنا بچہ خوبصورت نظر آتا ہے، اپنا بچہ ہر ادا اس کی اچھی لگ رہی ہے، معصوم نظر آتا ہے، معصوم نظر. دوسرے کی ہر کوتاہی، ہر کمی، ہر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے. تو جب ہم اپنی قوم کو، اپنی بچوں کو اسی طرح سنوارنے کی کوشش کریں گے، ہمیں تو ضابطہ ملا ہوا ہے. اغیار تو ہمارے ضابطے کو لے کے، ضابطہ اسلام، ضابطہ حیات جو وہ تو اسلام ہے. ہم تو ایک ضابطے کے اندر ہیں، ہم اس ضابطے کو چھوڑ چکے ہیں
اغیار نے وہ ضابطہ اپنا لیا بالکل تو ان کی زندگی پرسکون ہوگی. آخرت تو کلمے سے بنے گی نا. کلمہ اگر انہوں نے نہیں پڑھا لیکن اس ضابطے کو اپنا کے ہر وقت اس پہ عمل کر رہے ہیں, انصاف کے حوالے سے, معاملات کے حوالے سے, مساوات, ہر چیز میں مساوات جو ہو رہی ہے, تو وہ پرسکون ہیں. ان کے معاشرے پرسکون ہیں. ان گھروں کو کھلا چھوڑ کے سو جائیں, تالے بھی نہ لگائیں جہاں مرضی. تو بڑی مثالیں ایک ایک ملک کی دی جا سکتی ہیں. جاپان کی مثال سب کے سامنے ہے. پورے کئی سال سے کرائم ہی نہیں ہے. ایسے ہی ہے, ایسے ہی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نسل کو اس طرح تیار کریں. اسلامی جمہوریہ, اسلام اور ایمان, مسلمان کا کیا کام ہے کہ وہ سلامتی کے اندر نہ رہے, یعنی امن کو خراب کرے, اور مومن کا کیا کام ہے کہ وہ دوسری چیزوں کی طرف دیکھے اور اس کو اپنائے. تو ہم اگر اپنے دائرے میں رہیں تو دائرے میں ہی رہنا چاہیے, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن للمومن, یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. وجنت للکافر, کافر کے لیے جنت. قیدی کا کیا کام ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کرے. ہم پابند ہیں, اتنے بجے نماز ہے, اتنے بجے ظہر ہے, اتنے بجے عصر ہے, اتنے بجے کھانا ہے, اتنے بجے سونا ہے. میرا خیال ہے اگر یہ نماز والے اگر ہم روٹین کو اپنا لیتے ہیں نا اپنی لائف میں, تو مجھے لگتا ہے بہت سارے غلط کاموں میں جو ہمارا مائنڈ جاتا ہے نا, ہم اسی سے ہی بچ جائیں گے. جو بات آپ کہہ رہی ہیں, اللہ رب العزت نے نماز برائیوں سے روکتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز کی پابندی جو آپ کو بری چیزوں سے روکے گی, برائی سے روکے گی. آپ پاک صاف رہیں گے, آپ جھوٹ نہیں بولیں گے, آپ مسجد میں جائیں گے, آپ کا سارا ماحول ٹھیک ہو جائے گا. تو شکایت ہمیں پولیس سے ہے کہ وہ جرم کنٹرول نہیں کرتے. کاش ہمیں یہ شکایت پیدا ہو جائے کہ یہ جرم ہوتا کیوں ہے. ہم جرم کرنے کی نوبت تک ہی کیوں اپنے بچوں کو یا اپنی نسل کو اس طرح کر دیتے ہیں, ان کے اندر ایگریشن اتنا بھر دیتے ہیں کہ وہ جرم کریں. ظفر صاحب, اس میں جیسے ماجد صاحب بتا رہے ہیں کہ بچوں کو گھر سے تربیت ملنی چاہیے, آپ کیا دیکھتے ہیں اس میں کتنی جو ینگ جنریشن ہے نا وہ انوالو ہے, کہ ایک ایج سرٹن ایج ہی ہے وہی انوالو ہے. احساس کمتری بھی ہے. یہ جو سوشل میڈیا ہے نا, اس میں بڑی زیادہ احساس کمتری پیدا کرتی ہے. ٹھیک ہے, کیسے؟ اس میں جو ہے اب کئی بچے جو ہیں گھر سے ماشاءاللہ کھاتے پیتے ہیں ہر چیزیں, انہوں نے مطلب جو سوشل میڈیا پہ جا کے جو ہے اپنا سب کچھ شو کرنا ہے. اب ایک مڈل کلاس بندے کا بچہ جو ہے وہ نہیں کر سکتا. زیادہ سے زیادہ 10 روپے یا 50 روپے اپنے بچے کو دے گا ڈیلی کے خرچے کے لیے. آگے جب دیکھے گا اس کے کلاس فیلوز جو ہیں وہ تو جناب جا کے 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا کھا رہے ہیں یا اچھی جگہ پہ کھانا کھا رہے ہیں. اب جیسے ہمارے مطلب جو ہے یہاں بھی کئی ایسے پوائنٹس کھلے ہوئے ہیں, تو وہ پھر اس میں مطلب جو ہے نا پیدا ہوگا پھر میرے پاس بھی ہونے چاہیے. باپ سے پیسے مانگے گا, باپ تو کہتے کہ میرے پاس کہاں سے آ گئے, میں تمہیں پڑھاؤں یا تمہارے مطلب جو ہے خرچے برداشت کروں. وہ پھر جو ہے نا وہ دوسرا طریقہ اپناتا ہے. وہ دوسرے مطلب جو ہے ایسے دوست جو ہے وہ اس کے بن جاتے ہیں, وہ گینگ بن جاتے ہیں, پھر وہ بے روی کا شکار ہوتا ہے. وہ سب جو پروفیسر صاحب نے بات کی ہے کہ جو ہے تربیت وہ گھر سے شروع ہوتی ہے, اور گھر میں ہی ہم مطلب جو ہے وہ جیسے کول و فعل میں تضاد جب ہوتا ہے, جھوٹ بولنا تو ہم گھر سے ہی سکھاتے ہیں. کوئی باہر ملنے آیا, ہم نے کہہ دینا جی ابو فلاں بندہ آیا ملنے, یا اس کو کہہ دو میں گھر پہ نہیں ہوں. جھوٹ بولنا سکھا دیا. وہ پھر ایسے چھوٹی چھوٹی چیزیں, استاد بھی ایسے کہ ہم گھر ہوتے ہیں اور جب فون آتا ہے ہم کہتے ہیں بس 5 منٹ ہم پہنچ گئے, یہ فون پہ ہم بڑے جھوٹ بولتے ہیں. ایسے ہی. اچھا سر, سب سے جو کم عمر میں بچہ جرم کرتا ہے پہلے وہ کیا کرتا ہے؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط صحبت اپنا لیتا ہے, غلط فرینڈس کے سرکل میں چلتا ہے, اس میں کیا چیز ایسی کرتا ہے مطلب کہ وہ جو گن پوائنٹ پہ چیزیں چھینتے ہیں, ایسا کچھ کرتا ہے یا کوئی اور طریقہ اپناتا ہے؟ چھوٹی موٹی چوری پہلے شروع کرتا ہے, لیکن اب تو جو ہے نا پچھلے دنوں میں ایک گینگ پکڑا تھا, 15 16 سال کے بچے تھے جنہوں نے مطلب جو ہے گن پوائنٹ پہ وارداتیں کرنا شروع کر دی ادھر ہمارے ملتان میں. بلکہ یہ رمضان المبارک میں تو جو ہے نا وہ ایک پورا جیسے ناکہ لگتا تھا نا سحری کے وقت, انہوں نے جناب مطلب جو ہے جیسے پوش علاقہ ہے, مارکیٹ کو جانے والا رستہ ہے, وہاں جا کے ناکہ لگا لینا. ناکہ لگا کے جناب جو بھی سحری کے لیے سامان لینے جا رہا ہے اس کو لوٹتے تھے. وہ بھی مطلب جو ہے پھر ٹیکنیکل بنیادیں پہ ان کے گرفتار کیا. وہ 15 لڑکے تھے جو پکڑے گئے, گینگ تھا, اور سب کی عمریں جو ہے 15 سے لے کے 20 سال کی عمر کی تھی. ان کی آپس کی پلاننگ سب جن کے سب کی جب انٹیروگیشن کی تو سب مڈل کلاس کے, کسی مزدور کا بیٹا, کسی میں مطلب جو ہے وہ چھوٹی موٹی ملازمت کرنے والے کا بیٹا,
لیکن یہ صحبت کا زیادہ فرق پڑتا ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مزدور کا بیٹا, تو مزدور نے تو مزدوری کر کے اپنی اولاد کو پالا اولاد کو نا. پالنا. وہ ابھی بھی یہی کہہ رہا ہے اگر وہ وسائل نہیں دے سکتا, وہ 2 وقت کی روٹی اپنی اولاد کو دے سکتا ہے, وہ مزدوری کر کے دے رہا ہے. آگے اس کے بچے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کس طرح کی صحبت میں جا رہا ہے, یا لوگ اس کو کیسے مل رہے ہیں جس کو غلط مائنڈ کریں. معاشرے کا بڑا ہم آپ سے مزید باتیں کریں گے, لیکن اب ٹائم ہوا ہے بریک کا. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ ود وینس. ملتے ہیں بریک کے بعد. وینس گروپ آف کمپنیز. کیا آپ اپنے مالی اہداف تک پہنچنا چاہتے ہیں تو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ وینس گروپ آف کمپنیز آپ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ اپنے مالی اہداف تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں. ہم دنیا بھر میں اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں. کموڈٹی مارکیٹ میں مہارت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پیشہ ورانہ پر عزم خدمات کے ساتھ بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں زندہ رہنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں. ہمارا اعتماد مارکیٹ کے خطرات کو کم کرنا ہے, جس کا نتیجہ آپ قابل ذکر منافع کماتے ہیں. وینس کسٹمر کیئر سپورٹ 24 گھنٹے مفت مشاورت فراہم کرتی ہے اور ہموار عمل کے لیے ہمارے پارٹنرز کی مدد کرتی ہے. تو آج ہی ہماری ویب سائٹ پر رجسٹر ہوں اور منافع کمانا شروع کریں. جی تو ویلکم بیک ناظرین ٹو گڈ مارننگ ود وینس. اب چلتے ہیں عبد الماجد بٹو صاحب کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں. عبد الماجد صاحب, جیسے میں نے بریک پہ جانے سے پہلے بتایا کہ ایک مزدور تو مزدوری کر کے اپنی اولاد کو پالا, کوئی بھی ماں باپ نہیں چاہے گا ہمارا بچہ مجرم بنے. تو بچوں پہ پھر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کی جو صحبتیں ہیں یا جو کمپنیز ہیں ان کو اوائڈ کریں؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. یہ اثرات ہوتے ہیں ماحول کے. ماحول بچے کو سکھاتا ہے. شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا کہ صحبت صالح تھوڑا صالح کنن, صحبت طالح تھوڑا طالح کنن. اچھوں کی صحبت اچھا کر دے گی, بروں کی صحبت برا کر دے گی. تو وہ مزدور تو صبح مزدوری کرنے چلا گیا بیچارہ. اب یہ پتہ نہیں ہے کہ بچہ کس طرح کے دوستوں کے ساتھ پھرتا ہے, کس طرح کے ماحول میں پھرتا ہے, یا اسکول آتے جاتے راستے میں کس طرح کے لوگوں کے پاس رکتا تھا. عام طور پہ ہماری یہ عادت بھی نہیں. والدہ کو بھی چاہیے کہ وہ ججمنٹ کرتی رہے کہ بچہ کس طرح کے ماحول میں بیٹھتا ہے, آتا ہے, جاتا ہے. جب ہم کوشش کریں گے بچے کو سکھاتے رہیں گے, یہ سیکھنے کی عمر ہے. یہ وہ عمر ہے جس میں انگ انگ میں ادا رچتی ہے, وہ ادائیں جو ہے پنپتی ہیں. اگر ہم بچپن سے ہی بچے کو کہیں گے, جو شریعت محمدی کا اصول ہے کہ 7 سال کا ہو گیا اسے نماز کا کہو, 10 سال کا ہوگا تھوڑی سختی کرو نماز کو. تو نماز کا کون کہے گا؟ جو خود پڑھے گا. نماز کی سختی کون کرے گا؟ جو خود جاتا ہوگا کہ آؤ بیٹا چلے. جب اس کو ماحول ہم نے ایسا دینا ہی نہیں, وہ بچہ آزاد پنچھی کی طرح اڑا کسی ایسی جگہ پہ بیٹھ گیا جا کے کہ جہاں پہ جوئے کا اڈا ہے, یا وہ لوگ نشے کے عادی ہیں, یا وہ لوگ جرم اور کرائم کے عادی ہیں, تو ظاہر ہے کہ بچے میں بھی وہ ادائیں آتی جائیں گی. جب اس میں یہ ادائیں آ جائیں گی, اس کی فطرت میں رچیں گی, پھر نکالنا مشکل ہو جاتی ہے. اور ہمیں چاہیے کہ اس کی تربیت, دیکھو نا تربیت کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اپنے بچوں کی تربیت کرو اسلامی طریقہ کار کے مطابق, اور طلب علم فریضۃ علی کل مسلم, کہ ضروری جو فرائض اور واجبات کا سکھانا یہ فرائض میں شامل ہے. مسلم اور حقوق جو کہتے ہیں والدین کے حقوق کیا ہیں, یا بچوں کے حقوق کیا ہیں؟ بچوں کے تو حقوق ہے نا کہ والدین کی خدمت کریں اور ان کا احترام کریں. فلا تقل لهما اف فلا تنهر, ان کو اف تک نہیں کہنا, ان کو جھڑکنا نہیں ہے. تو بچوں کی طرف والدین کی طرف سے بھی تو ہے نا کہ وہ اپنے بچوں کا دیکھ بھال کریں. اس میں ایک اور چیز بنیادی ہے, وہ ہے رزق حلال. اگر آپ اپنے بچوں کو رزق حلال فراہم کرتے ہو, تنگی برداشت کر لیتے ہو, آسائش و آرام نہیں ملتی, رزق حلال سے جتنا کچھ ملتا ہے, تو آپ 100% پوری امید رکھ سکتے ہیں کہ میرا بچہ اچھا ہوگا. اخلاقی اس کے اخلاق جو ہے اخلاق حسنہ ہوں گے, اور جو رضائلی اخلاق ہیں ان سے وہ بچے گا, برائیوں سے بچے. اگر آپ لقمہ ہی حرام کا کھلاتے ہو اور آپ امید رکھو گے یہ جنید بغدادی بن جائیں گے, تو یہ ایسی امید ہے جو آپ نے بویا ہی نہیں, وہ آپ کاٹیں گے. وہ کاٹیں گے کیسے؟ ایک اور کوسچن شاید تھوڑا سا اس سے ہٹ کے ہو جائے ٹاپک سے, لیکن وہ یہ کہ اگر ماں باپ کہیں کہ میں ایسا ہی تھا, میرا جو جوانی یا بچپن ایسا گزرا ہے, تو میں اپنی اولاد سے بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے یہی پڑھا ہے جیسا باپ ویسا بیٹا, یا جیسی ماں ویسی بیٹی.
یہ کتنے پرسینٹ جو ہے یہ ٹھیک ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر ایک سرٹن ایج میں جا کے آپ کو ریلائز ہو گیا کہ آپ نے اپنا جو زندگی تھی وہ بڑے گناہوں میں گزار دی, ٹھیک ہے, اب آپ اللہ تعالیٰ سے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کا بچہ اچھا ہوگا, یا دعا کر سکتے ہیں, یا توبہ کر سکتے ہیں؟ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا, پہلے میں یہ بتاؤں پھر آپ کا جواب دوں, کہ ہمارے معاشرے کا یہ ایک المیہ ہے کہ ایک آدمی نے گناہ کیا, جرم کیا, وہ شراب پیتا رہا, وہ چرس پیتا رہا, وہ برائی کرتا رہا, اب اللہ نے ہدایت دی, وہ چھوڑ کے مسجد میں بیٹھ گیا نا, ہم اس کی جان پھر بھی نہیں چھوڑتے کہ یہ وہ ہے جس نے چرس پیتا ہے, یہ وہ ہے جو یہ فلاں برائی کرتا ہے, فلاں برائی کرتا ہے. جبکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ساری زندگی اگر گناہ کیے, حضور نے طریقہ بتایا نہیں کہ ساری زندگی بھی اگر گناہ کیے, سچی توبہ کر لی تو سارے ختم. وہ پالن ہار, وہ بنانے والا, وہ ساری چیزیں ختم کر سکتا ہے. تو ہماری تربیت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کس طرح کا معاشرہ تھا, جہالت کا معاشرہ, شراب کا معاشرہ, زنا میں ڈوبا ہوا معاشرہ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم کے تلے آئے تو صحابی رسول کہلائے, وہ ادائیں چھوٹی, وہ گناہ چھوٹے, وہ برائی چھوٹی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے کلمہ پڑھا ہے, یہ نیکیاں لکھنے والا فرشتہ ہے, یہ برائیاں, جب سے میں نے کلمہ پڑھا ہے میں نے اس کو قلم نہیں اٹھانے دیا. یہ وہ عمر ہے جو عکاظ کے میلے میں, قبل از اسلام عکاظ کے میلے میں 10,000 درہم کا تیار کردہ کرتا پہن کے ٹہل رہے تھے. 10,000 درہم کا کرتا, اس دور میں 10,000 درہم کا, عکاظ کے میلے میں. اور وہی عمر جب خلیفہ بنے تو ممبر پہ آ کے کھڑے ہوئے تو بدو نے کھڑے ہو کے سوال کر دیا کہ جو بیت المال میں جو مال آیا تھا اس میں جو چادریں آئی تھیں اس کے صرف کرتے بنے ہیں, ہمارے کرتے ہیں, اور تو پورا سوٹ پہن کے کھڑا. یہ وہ عمر جو 10,000 درہم کا کرتا پہن کے پھرا کرتا تھا, تو آج اس پہ یہ سوال ہو رہا ہے کہ تو نے پورا سوٹ پہن لیا. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر میرا بیٹا بیٹھا ہے, وہ جواب دے گا. عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے حصے کی چادر دی ہے. تو تربیت ہے یہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت. ہم اسی نبی کے امتی ہیں, ہم اسی نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں, ہم نے اسلام قبول کیا ہوا ہے. شکر ہے ہمیں تو ورثے میں اسلام ملا, ہم آنکھ کھولی تو مسلمان کے گھر میں تھے. ہماری تربیت کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہم کیوں نا امید ہیں؟ اللہ کہتا ہے کہ نا امیدی گناہ ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو. تو ہمیں یہ امید ہے کہ آج بھی ہم اپنے نبی کے طریقہ پر عمل کریں, ہم اس رابطے کے تحت آئیں. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ برائی کیوں نہیں چھوٹ سکتی, اور اس کی توبہ کیوں نہیں. اللہ نے جب کہا کہ آخری دم تک میں توبہ قبول کرانا, اگر سچی توبہ کر کے صحیح راستے پہ آ گئے تو یہ برائیاں ختم ہو سکتی ہیں. ایسی نا امیدی نہیں ہے. انشاءاللہ ہم مسلمان ہیں, ہم کلمہ گو ہیں, ہم پر امید ہیں کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جو رحمت للعالمین ہے. اور ایسے لوگ بھائی صاحب میں نے دیکھے بھی ہیں جو خود کہتے تھے یار میری تو کوئی نیکی نہیں تھی, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کہاں سے سن لیا, ان کی اولاد بہت نیک نکلتی ہے, بہت اچھی نکلتی ہے. اور اگر ان کے مقابلے میں ہم ایک اچھی کمپنی یا اچھے کے سوسائٹی والے لوگوں کو دیکھتے ہیں, ان کی نسبت ان کی اولاد ان کا نام زیادہ روشن کر جاتی ہے, لیکن پھر بھی لوگ انہیں کیا کہتے ہیں, یہ فلاں کا بیٹا یہ کیسے ہو گیا, یقیناً کوئی 2 نمبر ہی کام کیا ہوگا جو اس مقام پہ کوئی, مطلب کہ ہم نے کسی طرح جینے نہیں دینا, ہم نے شکایتیں کرتے رہنا. اچھا ظفر صاحب, آپ پولیس کے جو محکمے میں اور مزید کیا بہتری دیکھنا چاہتے ہیں, یا آپ کہتے ہیں اور ہونی چاہیے بہتری؟ جیسے اب آپ نے بولا کہ آئی جی نے جو ہے پروموشن جو ہے وہ اس کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے, بھرتیاں بڑھی, اس کے علاوہ مزید آپ کون سی ایسی بہتری دیکھنا چاہتے ہیں یا کہتے ہیں ہونی چاہیے بہتری؟ اپنا اسٹرینتھ بڑھے پولیس کی. اچھا, جو ہے اس کے علاوہ جو ہے جیسے اب ایک تھانہ ہے نا, اس کی حدود زیادہ ہے, تھانے زیادہ ہوں, مطلب جو ہے اس سے بھی کافی. اب ایک پولیس آفیسر کو جو ہے جیسے بستی ملوک تھانہ ہے, اس کا ایریا بہت بڑا ہے. مخدوم رشید تھانہ ہے, اس کا ایریا بہت بڑا ہے. جیسے ہمارے شہر کے جو چھوٹے تھانے ہیں نا, یہاں کرائم بھی کم ہے. منشیات وغیرہ وہ تو اندرون والے جیسے ہیں وہ کرتے ہیں, ان کو مطلب جو ہے وہ بہت کرتے ہیں. اندرون سے منشیات ختم نہیں ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتی سر. وہ جس طرح کی ان کی گلیاں اور جس طرح کا ان کا ماحول ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا وہ لے کے گیا آپ نے اس کے باقی مطلب جو ہے دوسرا کرائم تو کنٹرول ہے نا, اسٹریٹ کرائم کنٹرول ہے, کافی حد تک کنٹرول ہو گیا. ایسے ہی جو ہے تھانے زیادہ بنے, بس تھانے زیادہ بنے. اس کے علاوہ اچھا, پولیس میں انٹرویوز دینے کے لیے یا بھرتی ہونے کے لیے کون سے پروسیجر سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اس وقت جو سب سے زیادہ شفاف جو عمل اور بھرتی کا عمل ہے نا, وہ پولیس کا ہے. مطلب اس میں کوئی فون کال وغیرہ نہیں چاہیے, اس میں کوئی مطلب آج کل کوئی ایسا جو ہے نا وہ طریقہ ہی نہیں ہے.
پی سی ایس کے تھرو اب تو کانسٹیبلس کی جو ہے وہ پیپرز ہو رہے ہیں. اچھا اس کے بعد جو ہے یہ سامنے ہے قد چھاتی کی جو ہے پیمائش جو ہے وہ کرنی ہے. آفیسر کو ڈاؤٹ ہوگا نا بھئی یہ اس کا جو ہے اس کی چھاتی کم ہے, وہ خود پیمائش کرتا ہے. اچھا پھر یہ ساری کیمرے کے سامنے ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے ٹیسٹ تو وہی سسٹم ہے نا پی سی ایس والا ہے, جو نقل والا سسٹم ہی نہیں ہے. جو آگے والے کا پیپر ہے وہ پیچھے والے کے پاس وہ پیپر نہیں ہوگا. اچھا اس کے بعد جو ہے اپنا انٹرویو آ جاتا ہے. انٹرویو میں بھی کوئی ایسا اسی نے انٹرویو میں جانا ہے جس نے پیپر پاس کیا ہوگا. سفارش والا اور جو ہے نا وہ کلچر اچھا ختم اب ہو ینگ جنریشن میں کتنا شوق دیکھتے ہیں پولیس میں بھرتی ہونے کا. میں نے آج تک بہت کم لوگوں کو دیکھا جو کہتا ہم نے پولیس بننا. آرمی کہہ دیتے ہیں, لیکن اس جب کے علاوہ ڈاکٹر کہتے ہیں, انجینئر کہتے ہیں, پائلٹ کہتے ہیں, لیکن ہاں. پولیس کیوں نہیں میں سنتی کہ بھئی میں نے بڑے ہو کے پولیس بننا. نہیں اب تو جب یہ بھرتی آتی ہے سب سے زیادہ درخواستیں جو ہیں وہ پولیس کی بھرتی میں ہوتی ہیں. لیکن اس میں بہت سارے لوگ کی وجوہات کی بنا پر رہ جاتے ہیں. روزگار قرض کی وجہ سے رہ جاتے ہیں. اچھا پھر یہ ایکسرسائز نہیں لگتا. اب ہماری جو ینگ جنریشن ہے یہ ایکسرسائز نہیں کرتی, بھاگا نہیں جاتا. وہاں 1 منٹ میں آپ نے جو ہے وہ 1.5 میل یعنی 1 میل کرنا ہوتا ہے, 1.5 میل کرنا ہوتا ہے 7 منٹ میں. وہ بھاگا نہیں جاتا, اس وجہ سے کئی رہ جاتے ہیں. وہ ایکسرسائز تو کرتے ہیں, جمز بھی جوائن کی ہوئی ہیں, لیکن وہاں جا کے بھی وہ موبائل یوز کرتے ہیں, وہ کر نہیں پاتے جم کے اندر. اچھا میں صاحب آپ کرائم کی روک تھام کے لیے والدین کو یا اسٹوڈینٹس کو یا بچوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ یہ جو ہے ہم اپنے تباہی کی طرف نہ جائیں, ہم بچ سکیں. ہم مسلمان جو ہیں, ہم اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں ہمیں ارشاد فرمایا ہے, ہمارا بہت اچھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دین دیا ہے, ہم اس کو کس طرح اپنی زندگی کے اندر اپنا سکتے ہیں. میں تو کلاس میں بھی یہی کہتا ہوں اور اب بھی یہی کہوں گا اپنے سننے والوں کو, چاہنے والوں کو, ناظرین کو, اور اپنے بچوں کو اور نوجوان نسل کو. ہمیشہ مخاطب بھی میری نوجوان نسل ہوتی ہے کہ ہم وہ ادائیں اپنائیں کہ میدان محشر میں شرمندگی نہ ہو. کہ اگر میدان محشر میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچاننے سے ہی انکار کر دیا کہ یہ میرا امتی ہی نہیں, تو پھر کیا بنے گا. اور وہاں پہ امتی ثابت کرنے کے لیے کچھ ادائیں تو ہم اپنائیں نا, کم از کم ہم مسلمان اپنے آپ کو مسلمان, تو ہم اپنا کردار دنیا میں ایسا کریں. اب ہم ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو جس کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہو سائڈ پہ کر کے کہتے ہیں اس کا سارا سامان کھولو. ہم اپنا کردار اس طرح کا کریں کہ ہمارا پاسپورٹ دیکھ کے لوگ کہیں گے یہ مسلمان ہے, یہ 2 نمبر ہو ہی نہیں سکتا. تو قدم قدم پہ ہم نے حقیقت کو اپنانا ہوگا. حقیقت کو چھوڑ کے ہم رسوا ہو گئے. تو ہمیں چاہیے کہ وہ بھی مسلمان تھے اور اسی نبی کے امتی تھے کہ پہاڑ کو ایڈی مار کے کہتے تھے کہ پہاڑ لرزنے سے رک جاتے, پہاڑ رک جاتا تھا. آج ہمارے کہیں ہمارا بچہ نہیں لگتا. تو ہم نے اپنا کردار وہ چھوڑ دیا ہے. اپنے کردار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے مطابق کریں. اسوہ حسنہ ہمارے لیے موجود ہے. ہمارے پاس وہ پیپر موجود ہے جو آخر میں آنا ہے. بالکل. دنیا میں کوئی ایسا اسٹوڈنٹ ہے کہ جس کو پتہ ہو کہ مجھے صبح پیپر میں یہ سوال آئیں گے تو نکمے سے نکمہ بھی فیل ہو جائے. ہمیں پورے پیپر کا پتہ ہے کہ میدان حشر میں سوال کیا ہوں گے, قبر میں سوال کیا ہوں گے, دنیا کس طرح رہنا سہنا, ہر چیز ہمیں جاگنے سے لے کر سونے تک, کھانے تک, پہنے, ہر چیز ہمیں سکھائی گئی. شکایت ہم تب کریں نا کہ ہمیں سکھائی نہ گئی, ہمیں پتہ نہیں تھا. ہمیں ہر چیز کا جب پتہ ہے, سکھائی گئی ہے, پھر اس پہ ہم عمل کریں تو پھر شکایت آخر میں ہمارے اوپر نہیں ہونی چاہیے. کوئی ہمیں یہ کہے کہ یہ کیوں نہیں کیا, ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا, کیونکہ ہمیں بتایا گیا, اللہ کے نبی کو بھیجا, ہمیں بتایا, صحابہ کرام. اب تک یہ سلسلہ معجزہ ہے کہ قرآن اپنی اصلی شد و مد, زیر و زبر حالت میں موجود ہے. حضور کی حدیث اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اور ہمیشہ رہے گی. اللہ نے وعدہ کیا ہے اس کے تحفظ کا کہ میں نے اس کی حفاظت کری. ایک چیز محفوظ ہمارے پاس موجود ہے, پھر ہم اس راستے کی طرف جا رہے ہیں. ویسا قرآن پاک میں سب کچھ ہے. جو بیماریاں آتی ہیں ہمارے اوپر, جو عذاب آتے ہیں, وہ پہلے سے نشاندہی ہو چکی ہے, اور وہ کیوں آتے ہیں یہ بھی اس کے اندر بتایا گیا. اس کے باوجود ہم کیوں دعوت دیتے ہیں عذابوں کو کہ آؤ, اس کے بعد کہتے ہیں پتہ نہیں جی کیا ہو گیا, فلاں جگہ پہ عذاب زیادہ تھے, گناہ زیادہ تھے, اس لیے وہاں پہ زلزلہ آ گیا. ایسا تھوڑی اگر انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے تو اس کے لیے امتحان بھی کڑے رکھے ہیں.
کسی مخلوق کو شیطان نہیں بہکا سکتا. شیطان کا بہکاوا صرف انسان کے لیے ہے, انسان کے لیے. اور بڑے اس سے بڑھ کے میں بات کروں تو صرف مسلمان کے لیے ہے. مسلمان. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے پتہ نہیں ہوتا میں نے رکوع کیا, سجدہ کیا, کیا پڑھا کیا نہیں, بس وہ سلام پھیرتا ہوں تو میرے خیالات تو آج عام ہوتے اگر تو شاید اس سے یہ کہتے کہ تیری نماز ہی نہیں ہوئی. تو حضرت علی کا جواب تھا کہ شکر کر تیرے اندر ایمان باقی ہے, وسوسے ایمان والے کو آتے ہیں. وسوسے تو اس مخلوق کے پیچھے جس کو ہم نے کمزور سمجھ رکھا ہے, اتنا بڑا طاقت شیطان جس کو اللہ نے طاقت دی, جنت سے نکالا تو اس نے مطالبہ کیا کہ مجھے طاقت دو کہ میں انسان کو بہکا سکوں, تو اللہ نے طاقت دے دی. اللہ کا دیا وہ اختیار ہے, وہ بہکاتا ہے. اس کے بہکاوے سے بچ کے نکلنا اس لیے بڑے درجات ملتے ہیں, اس لیے یہ اشرف المخلوق ہے, اس لیے یہ تمام مخلوقات کا سردار ہے کہ اس کے بہکاوے کے باوجود بچ بچا کے اللہ کی رضا سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا نا تقویٰ کیا ہے, تقویٰ کی کوئی مثال دو, تو حضرت عمر نے کہا کہ خاردار جھاڑیاں ہوں, کانٹے دار, تو آپ یوں بچ بچا کے نکل جاؤ, کپڑا پھنسنے نہ دو, تو یہ تقوی کی مثال ہے. تو یہاں جگہ جگہ پہ برائی گناہ اس سے بچ بچا کے سامنے اگر نظر یہ ہو کہ میرے نبی کا یہ فرمان ہے, میں نے اس کے مطابق کرنا ہے, یہ میرے نبی نے منع کیا تو میں نے قریب بھی نہیں جانا. تو اس کا خوبصورتی جو ہے نا ان کاموں کی جو ناجائز ہوتی ہیں, جو گناہ ہوتے ہیں, شیطان ان کو خوبصورت کر کے مزین کر کے لذت اور مزیدار کر کے دکھاتا ہے تاکہ انسان بہک سکے. اور اپنے گناہ کا جب احساس ہو جاتا ہے تو اس میں یہ احساس ہونے کے لیے ضمیر کتنا میٹر کرتا ہے. گناہ آپ نے کر لیا اور کہتے ہیں اگر آپ کا ضمیر نے آپ کو احساس دلا دیا نا کہ آپ نے غلط کیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف بھی کر دیتے ہیں, اور آپ کتنے حد تک جو ہے اپنے آپ کے اندر ریلیکس. میں تو اس بارے میں بڑی عجیب بات کیا کرتا ہوں کہ گناہ کا ہو جانا یا نافرمانی کا ہو جانا یہ عین انسانیت ہے, کیونکہ انسان ہی کر سکتا ہے اور کوئی تو جرم کر ہی نہیں سکتا. گناہ اور نافرمانی صرف انسان کر سکتا ہے, اگر اس سے ہو گئی تو یقیناً وہ انسان ہے, لیکن اس کے توبہ نہ کرنا, اس کا دوام اور استمرار اختیار کرنا, اس کو ختم نہیں کرنا, یہ غیر انسانی ہے. خطا ہو گئی اس پہ توبہ, راستہ کھلا ہے کہ ہو گئی. اور توبہ جو آپ نے بات کی, توبہ کی توفیق اس وقت ہی ہوتی ہے جب ضمیر ملامت کرے, اور ضمیر ملامت اس وقت کرتا ہے کہ ایمان کی رتی بات نہیں. اگر نقطے لگ لگ کے گناہ کے دل بالکل کالا ہو چکا ہے تو پھر ملامت کیسی ہے؟ ملامت اس وقت ہی کرتا ہے کہ جب ایمان کا کچھ حصہ باقی ہے. تو جب ضمیر ملامت کرے تو اللہ کے در ہر وقت کھلے, اس کے سجدہ ریز ہو جائے, بندہ توبہ کرے. اللہ سے معافی مانگنے میں کیا شرم, کیا شرم ہے. مالک نے پیدا کیا, دیا, رزق دیا, صحت دی, سب کچھ دیا, تو اس سے معافی مانگنے میں تو کیونکہ گناہ جو ہم نے کیا ہے اس کی معافی اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے. انسان کو تو چھوٹا سا بھی کر لو تو وہ انسان معاف نہیں کرتا بھائی, جینا مرنا ختم. اللہ آسانی سے معاف کر دیتا ہے. اللہ بہت جو جلدی کام ہم کر رہے ہیں وہ معاف کر, حقوق العباد جو وہ اللہ معاف نہیں کرتا. تو ہم حقوق العباد میں جگہ جگہ پہ, حقوق العباد ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق جو ہے نا کسی مذہب سے نہیں, کہ آپ کا ہمسایہ اگر مسیحی ہے تب بھی اس کے حقوق ہیں. اگر اہل کتاب کسی اہل کتاب سے آپ نے شادی کر لی, بیوی آپ کے گھر کسی اور مذہب کی آ گئی, اب اس کا مذہب تو نہیں, اسلام نے اس کو پورے حقوق دینے ہیں, اس کو وراثت بھی دینی ہے, اور جو بچے ہیں ان کی وہ ماں بھی ہے. اسلام نے اس کو پورے حقوق دینے ہیں, چاہے وہ مذہب میں نہیں. تو اسلام تو ایک ایسا دین ہے, رحمت بھرا دین ہے, اور نبی ایسے رحمت للعالمین ہے کہ اس کی چھتری میں جو آتا ہے رحمت سے خالی نہیں. چھتری میں ہم آئیں تو صحیح, ہم تو اغیار کو دیکھ رہے ہیں, اغیار کو اپنا رہے ہیں قدم قدم پہ. ایسی آج سے کوئی 5-7 سال پہلے کی میں ایک بات بتاؤں تو ایک فیشن چلا کہ یہاں تک جو ہے نا وہ ٹخنے جو ہے نا اوپر کیے, تو ٹخنے کے اوپر ایک چموٹا سا ہو ایسا پہنا ہوا. اچھا, یہاں کی خواتین اس کو فیشن سمجھ رہی ہیں. میں نے اس پہ تحقیق جب پڑھی تو وہ یہ تھا, ایک سائنسدان نے تحقیق کی تھی کہ مرد کے ٹخنے کے اوپر اگر شعائیں نہیں پڑتی تو کینسر ہو سکتا ہے, عورت کے ٹخنے کے اوپر اگر شعائیں پڑتی ہیں تو کینسر ہو سکتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ مرد ٹخنے ننگے رکھے, عورت ٹخنے ڈھانپ کے رکھے. اچھا, جب ان لوگوں نے یہ تحقیق پڑھی تو وہ اپنے ٹخنے کو ڈھانپنے کے لیے ایک تو انہوں نے موٹا سا بنا لیا, اور ہماری خواتین نے وہ فیشن سمجھ کے ساری وہ کر لی. تمہیں تو خوبصورت دین ملا ہے, تم اپنے نبی کی سنت حکم کے مطابق اس کو ڈھانپو. تو ایک چیز پہ ہمیں رہنمائی کی گئی ہے, ہم ان کو اپناتے ہیں. ہم اپنے نبی کی سنت پڑھ کے اپنا نہیں ڈھانکا, لیکن وہ چموٹا سا پہن لیا کہ وہ اس کو فیشن سمجھ. تو خوبصورت
दीन, खूबसूरत ज़ात-ए-हयात, खूबसूरत नज़म हमें मिला हुआ है। जब तक हम उसके नीचे नहीं आएंगे सिवाय परेशानियों के कुछ नहीं। कुछ भी नहीं, दीन की तालीम की भी तो कमी है ना, बहुत ज्यादा दीन की तालीम से बहुत दीन की दूर हो। तालीम की अब कमी एक है। ना- दीन की तालीम कहाँ से आए? हम्म। मदारस जो बने हैं उनकी हम मुखालफत करते हैं। महल्ले में जो तो मसाजिद हैं सर अब्दुल भाई साहब, मदारस में वो तालीम नहीं दी जा रही जो आज से पहले दीनी ऐसे तालीम दी नहीं जाती है। थी। अल्हम्दुलिल्लाह मदारस में अब भी तालीम बहुत आसान अच्छे तरीके से काबिल लोग दे रहे हैं, लेकिन जो असल अलमिया वो ये है कि महल्ले की मस्जिद में जो इमाम रखना है हमने, वो उस मुतवल्ली ने या कमेटी ने रखना है जो अच्छा जय्यद आलिम आएगा, वो आके कहेगा मैं लाख लूँगा या 50 या 60 हज़ार। तो वहाँ का जो मुतवल्ली होता है कहता मैं 6,000 में लेके आऊँगा, वो नमाजें भी पढ़ाएगा, बच्चों को भी पढ़ाएगा। अब वो 6,000 वाला जो लेके आएगा उसको पूरे मोहल्ले के बच्चों की तरबियत उसने करनी है जिसको खुद वुजू करने का पता नहीं है। तो इसमें मदारस का कसूर नहीं है। मोहल्ले में जो है मदारस में तो चंद लोग जाते हैं और जय्यद आलिम बन के निकलते हैं, लेकिन वो जो मोहल्ले में बैठे हैं, जो जाहिल बैठे हैं, वो बात करते हैं तो बदनाम उलमा, वो मिंबर और मेहराब से कोई जहालत करते हैं तो बदनाम उलमा। मेरे इस खित्ते के उलमा पूरी दुनिया से काबिल तरीन उलमा हैं, पूरी दुनिया से। और मौलाना मोहम्मद शरीफ कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह हुआ करते थे, वो फरमाया करते थे कि कुरान जो है ना ये उतरा हिजाज में है और इसको पढ़ा गया मिस्र में, लिखा गया तुर्की में और समझा गया बरसगीर में। ये बरसगीर वो खित्ता है जहाँ पे कुरान और हदीस को समझा जाता है और आसान तरीके से समझा जाता है। मेरे इस खित्ते के उलमा काबिल तरीन उलमा हैं, लेकिन जो लोग सिर्फ टोपी और दाढ़ी रखकर मिंबर और मेहराब पे आके बैठे हैं, हम ना उनको उलमा तस्वर करते हैं, वो उलमा को बदनाम करने वाले लोग हैं और उनका किरदार ऐसा होता है तो बदनाम उलमा। तो हमारे बच्चों में जो आपने सवाल किया, जो शिकायत आपने की ना कि हमारे बच्चों में ये दीनी तरबियत या दीनी रंग क्यों नहीं चल रहा, वो इसीलिए नहीं चल रहा कि उनकी तरबियत करने वाले, उनको पढ़ाने वाले जो अहले महल्ला, मैं सब की बात नहीं कर रहा, मैं जय्यद उलमा की खुले दिल से तारीफ कर रहा हूँ। लेकिन हमें चाहिए कि अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में इमाम रखने के लिए कम अज कम उसकी क्वालिफिकेशन चेक की जाए। आप किसी छोटे से छोटे अदारे में पीएम रखते हैं, आप चौकीदार रखते हैं, आप माली रखते हैं, तो उसके लिए कोई ना कोई सर्टिफिकेट लेते हैं या ये कहते हैं कि किसी की तस्दीक करा के लाओ। तो क्या मिंबर मेहराब पे बैठाने के लिए एक ही सर्टिफिकेट है कि उसके सर के ऊपर टोपी हो और मुंह पे दाढ़ी हो, उसके अलावा कोई क्वालिफिकेशन ना हो? किस मस्जिद में या किस जगह पे क्वालिफिकेशन चेक की जाती है? इसी वजह से हमारे बच्चे फ़राइज़ व वाजिबात से नावाकिफ़ हैं, हमारे बच्चे ज़रूरी मसाइल से नावाकिफ़ हैं, हमारे बच्चे इस्लाम की जो अहम चीज़ें हैं, बुनियादी चीज़ें उनकी नावाकिफ़ हैं। और जो हुज़ूर ने फरमाया कि तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, उससे हम पीछे हैं और उनका हुक्म से, फरमान से पीछे हैं। और आखिर है क्या, अब माहौल क्या, उलमा भी क्या करें? कुरान ने कहा इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, फिर जाहिल जब वास्ता पड़े तो उसे सलाम। बिल्कुल ऐसे हम लोग भी कहते हैं कि किसी से जो बहस करना है उसको छोड़ो, जो अपने जगह लगा हुआ उसको लगा रहा है। तो ज़फर साहब, आप क्या मैसेज देना चाहिए पुलिस के हवाले से, या उसमें जो आना चाह रहा है? आखिरी मैसेज जो है आप बेहतर कीजिए। पुलिस में आने वालों के लिए या अवाम के लिए? अवाम के लिए दे दें कि किस तरह क्राइम रेशो को आप कम कर सकते हैं। कोई भी मैसेज जो आप देना चाहें अवाम को हमारे चैनल के थ्रू। में आ नहीं, चले ठीक है, कोई बात नहीं। जी तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, तो जाते जाते दोबारा आपको अपना टॉपिक याद करवाती जाऊँ। शिकायतें हैं। आज हमने पूरे शो में जो भी बात की वो एंड में जाके कनेक्ट हुई शिकायत से। तो आपने अपनी ज़िंदगी में कोशिश करनी है कि जितनी हो सके शिकायत कम करें, पॉजिटिविटी को अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनाएं। कल आपसे दोबारा मुलाकातों के लिए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।